मौलवी साहब ने माँ को हज करवाने के बदले मुझे अपनी हवस का निशाना बना कर रखा। और जब मौलवी साहब को पता चला कि मैं हामला हूँ तो फिर मौलवी साहब ने लोगों से बचने के लिए क्या कर दिया। मेरे हाथ में 4 ही सिर्फ कांच की चूड़ियाँ मौजूद थीं जो अब टूट कर बिस्तर पर बिखर चुकी थीं। लेकिन सिर्फ चूड़ियाँ ही नहीं टूटी थीं बल्कि मेरा मान, मेरा भरोसा भी टूट गया था। मैं नींद बरहना हालत में बिस्तर पर पड़ी थी और बड़ी मुश्किल से मैंने उठने की कोशिश की तो पेट में दर्द का बगोला ऐसा उठने लगा। मैं पेट पकड़ते वापस लेट गई। मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। मेरा दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर अपनी बर्बादी पर मातम मनाऊं, लेकिन ये भी मेरे बस में नहीं था। कुछ ही देर में मौलवी साहब वॉशरूम से निकल कर मेरी तरफ आए और कहने लगे, क्या हुआ जुलेखा? लगता है तुम्हें मेरी मोहब्बत पाकर अच्छा नहीं लगा। उनके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी और उस एक पल में मुझे उनसे नफ़रत का एहसास हुआ था। मैं उन्हें क्या समझती थी और वो क्या निकले। मैंने नफ़रत से मुंह फेर लिया था। वो मेरे करीब आए और बिस्तर पर मेरे करीब बैठकर मेरे मुंह को अपने हाथों में पकड़ लिया और कहने लगे, अरे जुलेखा, नाराज़ क्यों होती हो? देख, मैंने तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तेरे तो वक्त ही बदल गए हैं। मुझ जैसा जवान मर्द तुझे कहाँ मिलता। मैंने तुझे ख़ास कर दिया है, वरना तुझ जैसी गरीब मुलाजमा को तो कोई मुंह भी ना लगाता। देख, मैंने तुझसे वादा किया है कि मैं तेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। तो बेफ़िक्र रह, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूँगा। बस तो इसी तरह मेरी खिदमत करती रहे और फिर देखना मैं कैसे सब कुछ बदल दूँगा और तेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश भी पूरी कर दूँगा। जल्द ही हमारा निकाह भी हो जाएगा। मौलवी साहब की बातों पर मेरी आंखों से आंसू मुस्तकिल बह रहे थे। मुझे अब उनकी किसी बात पर कोई एतबार नहीं रहा था, क्योंकि जो खेल उन्होंने मेरे साथ खेला था वो इंतहाई भयानक था। बड़ी मुश्किल से मैं बिस्तर से उठी और अपनी चादर लपेट कर मौलवी साहब के घर से निकलने लगी। मौलवी साहब ने पीछे से आवाज़ दी और कहने लगे, अपनी बीमार माँ को इस बारे में कुछ ना बताना। यही कहना कि सारी रात मालकिन की तबीयत ख़राब थी। मैं खामोशी से उनकी चौखट पार कर आई थी। सारा रास्ता मैं अपने आप में सिमटी रही। ऐसा लग रहा था कि जैसे लोगों की नज़र मेरी बर्बादी को पढ़ लेंगी। मुझे खौफ आ रहा था कि कहीं कोई जान ना जाए कि मुझ पर क्या क़यामत गुजर चुकी है। मैं तेज़ तेज़ कदम उठा रही थी और मेरा सारा वजूद लरज़ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं सारी दुनिया की नज़रों में बरहना हो चुकी हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर ज़ब्त का पहरा बिठाया हुआ था। मैं तो यही समझती थी कि मौलवी साहब बहुत ही नेक और दीनदार इंसान हैं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उनके चेहरे पर सजी दाढ़ी और उनकी नेकी की अलामत है ही नहीं, बल्कि ये दाढ़ी तो उन्होंने अपनी बदनीयती को छुपाने के लिए अपने मुंह पर सजा रखी है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि हर दाढ़ी वाला नेक और मौलवी होता है। बड़ी मुश्किल से मैं तेज़ तेज़ कदम उठाकर अपने घर में दाखिल हुई और मैंने जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा ली। खौफ से मेरा सारा वजूद लर्ज़ रहा था और मैं अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ूं और उन्हें बताऊं कि मेरे साथ क्या हो चुका है, लेकिन मैं अपनी बीमार माँ को जीते जी मारना नहीं चाहती थी। मेरी माँ को दरवाजे की आवाज़ से पता चल गया था कि मैं लौट आई हूँ। वो अपनी चारपाई से ही आवाज़ देकर कहने लगी, चल जुलेखा, तू आ गई है तो कपड़े बदल ले, फिर साथ खाना खाते हैं। अब मौलवी साहब की बीवी की तबीयत कैसी है? जी अम्मा, अब कुछ बेहतर है। बड़ी मुश्किल से अम्मा को जवाब देकर मैं गुस्ल खाने में गई और ठंडा ठंडा पानी अपनी वजूद पर डालकर अपने सारे ज़ख्मों को धोने लगी। मौलवी साहब के कहने पर मैं अम्मा से ये झूठ कहकर गई थी कि मौलवी साहब की बीवी की तबीयत ख़राब है और इसीलिए मुझे रात उनके साथ रहना है, जबकि मौलवी साहब की बीवी तो अस्पताल में थी। मेरा झूठ मेरे ही गले का फंदा बन गया था। 14 साल की उम्र में मैं रोन दी गई थी, और वो भी एक ऐसी ख्वाहिश के पीछे जो बहुत ही पाक थी। और मेरी माँ वो भी कितनी नादान थी, जो मुझे मौलवी साहब के घर में महफूज समझ बैठी थी, जबकि वही तो मेरी इज्जत का जनाजा निकला था। लेकिन इसमें मेरी माँ का कोई कसूर नहीं था। दरअसल हमारे मोहल्ले में मौलवी साहब को बड़ी इज्जत और शोहरत थी।
وہ بہت ہی نیک انسان تھے، ہر کسی کے کام آنے والے۔ میں نے بھی مولوی صاحب کی خوب تعریف سن رکھی تھی، لیکن کبھی ان سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ مجھے اپنے کاموں سے فرصت ہی کہاں تھی کہ میں کسی اور کے معاملات کو جاننے کی کوشش کرتی۔ 14 سال کی عمر میں ہی میں گھروں کو کام کاج کرنے لگی۔ میری بیوہ ماں بیمار رہتی تھی اور اسے کام نہیں ہوتا تھا۔ میں محلے کے 3 گھروں میں کام کرتی تھی۔ کبھی کبھی محلے کی عورتیں اماں سے ملنے کے لیے آتی تو وہ مولوی صاحب کا ذکر بھی بڑے ہی عقیدت اور احترام سے کرتی اور ان کی تعریف کیے بنا نہ رہتی۔ اماں بھی بغیر مولوی صاحب سے ملی ہی ان کی عقیدت مند بن چکی تھی۔ ایک دن لوگوں کے گھروں کا کام کر کے میں تھکی ہاری گھر لوٹ رہی تھی کہ راستے میں مولوی صاحب مجھے نظر آئے تو میں نے انہیں ادب سے سلام پیش کر دیا۔ مولوی صاحب ہمیشہ سر جھکا کر راستے سے گزرتے تھے۔ انہوں نے سر جھکائے، میرے سلام کا جواب دیا اور اپنی راہ لی۔ میں ان کی اس فطرت سے بہت متاثر ہوئی اور میں نے سوچا کہ آج کے دور میں بھی کیسے بھلے لوگ موجود ہیں، ورنہ جن گھروں میں میں کام کرتی تھی وہاں تو میرے ٹکے کی عزت نہیں تھی۔ مرد مجھے جن نگاہوں سے دیکھتے میں پانی پانی ہو جاتی۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی مولوی صاحب کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آج بھی ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ بہت ہی ادب سے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی اماں سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے فوراً اماں کو بتایا اور مولوی صاحب کو اندر آنے کو کہا، لیکن مولوی صاحب نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آپ کے گھر کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے میرا اندر آنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں تو مزید مولوی صاحب سے متاثر ہو گئی اور اماں کو سہارا دے کر دروازے تک آ گئی۔ مولوی صاحب نے بہت ہی ادب سے اماں کو سلام کیا اور کہنے لگے میری بیوی امید سے ہے اور اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ مجھے سارے دن کی ملازمہ کی ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی قابل بھروسہ بچی میرے گھر آئے، اس لیے میں آپ کے دروازے پہ پیش ہوا ہوں۔ مولوی صاحب کی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ پورے دن کی ملازمہ؟ میں تو گھروں میں پہلے سے ہی کام کرتی تھی، تو پھر پورے دن کی ملازمہ کیسے ہو سکتی تھی؟ مولوی صاحب دھیرے سے کہنے لگے کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن میرے گھر والے گاؤں میں ہیں اور اسی لیے میری بیوی کی خدمت کے لیے یہاں کوئی موجود نہیں۔ آپ کی بچی کو میں اپنی بیوی کی خدمت کے لیے رکھنا چاہتا ہوں اور اسے دگنا معاوضہ دینے کو بھی تیار ہوں۔ مولوی صاحب کا لہجہ اتنا شگفتہ اور میٹھا تھا کہ اماں بھی ان سے متاثر ہوئیں اور پھر اماں نے خود ہی اس بات کی حامی بھر لی کہ اگلے ہفتے سے میری زلیخا آپ ہی کے گھر آئے گی۔ مولوی صاحب اماں کے بہت شکر گزار ہوئے اور ایڈوانس کے نام پر 5000 روپے اماں کی ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ میں جن گھروں میں کام کرتی تھی وہاں تاریخ ہونے کے باوجود بھی مجھے اپنی محنت کی کمائی کو بھیک کی طرح مانگنا پڑتا تھا اور چند 100 روپے مجھے ایسے دیے جاتے جیسے کوئی احسان کیا گیا ہو۔ اور مولوی صاحب نے تو ایڈوانس کے نام پر 5000 روپے اماں کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں نے اماں سے کہا کہ اماں تم نے کیسے اگلے ہفتے کی حامی بھر لی ہے؟ میں جن گھروں میں کام کرتی ہوں ان کا کیا ہوگا؟ اماں کہنے لگیں کہ جب تو جاتی ہے تو میرا دل بہت گھبراتا ہے۔ اس زمانے کے بہت اچھے سے خبر ہے، تو ویسے بھی وقت سے پہلے بہت ہی زیادہ جوان نظر آتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کسی کی بری نظر تجھ پہ نہ پڑ جائے۔ مولوی صاحب اچھے اور نیک آدمی ہیں، سارا دن تو ان کے گھر میں رہے گی تو میں بھی پرسکون ہو جاؤں گی، اور پھر دیکھنا وہ پیسے بھی کتنے اچھے دے رہے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں بھی راضی ہو گئی، کیونکہ مولوی صاحب کی نیکی اور رحمدلی کی تعریفیں میرے کانوں میں بھی پڑ چکی تھیں، اور جب میں نے ان کے گھر جانا شروع کیا تو سب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ مولوی صاحب محلے کے بہت سے گھروں کی مدد کر رہے تھے، ان کی بیوی بھی بہت ہی اچھی عورت تھی۔ وہ بہت بیمار تھی، سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور میں سکون سے گھر کا کام کاج کرتی۔ کبھی کبھی مولوی صاحب دوپہر کے وقت گھر آتے تو میری ان سے بات چیت ہو جایا کرتی۔ وہ بہت شفقت اور محبت سے میرے اور اماں کے بارے میں پوچھتے اور ہمارے حالات سن کر دکھی ہوتے۔ تنخواہ سے ہٹ کر انہوں نے 2000 روپے اور میرے ہاتھ میں رکھے تھے۔ آہستہ آہستہ میں مولوی صاحب کے ساتھ بے تکلف ہوتی چلی گئی تھی۔ مولوی صاحب دن میں گھر کے زیادہ چکر لگانے لگے تھے۔ ایک دن میں بغیر دوپٹے کے گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ میں نے گھبرا کر نظر اٹھائی تو مولوی صاحب مجھ سے کچھ دور کھڑے تھے اور مجھے دیکھتے ہی انہوں نے نظریں جھکا لی۔
میں نے جلدی سے دوپٹے کی تلاش میں نظر دوڑائی تو مجھے دور رسی پر دوپٹہ نظر آ گیا۔ میں نے جھٹ سے دوپٹہ اوڑھا اور مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کے ان سے کھانے کا پوچھنے لگی۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی اور کہنے لگے، تم تو گرمی سے سرخ ہو گئی ہو، کچھ دن میرے ساتھ ہوا میں بیٹھ جاؤ، پھر کھانے کا انتظام کر دینا۔ مولوی صاحب نے مجھے اپنے برابر میں ہی چارپے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں انکار نہ کر سکی اور ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، زلیخا کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتا دیا کرو، میں سارے محلے کے مسئلے حل کرتا ہوں، تم تو اب ہمارے گھر کا فرد بن چکی ہو۔ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے مولوی صاحب کو بتایا کہ میری ایک بہت دیرینہ خواہش ہے، اور دراصل یہ خواہش میری ماں کی تھی جو میرے دل میں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ بس میری یہ خواہش پوری ہو جائے تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ بتاؤ ایسی کون سی خواہش ہے، میں ضرور پوری کروں گا۔ میں نے حیرانی سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر وہ بھی حیران ہوئے اور کہنے لگے، بتاؤ تو صحیح ایسی کون سی خواہش ہے جو میں پوری نہیں کر سکتا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنی ماں کو حج کروانا چاہتی ہوں۔ میری ماں نے ساری زندگی یہی ایک دعا مانگی ہے، ان کی بس یہی ایک خواہش ہے کہ وہ مرنے سے پہلے خدا کے گھر کی زیارت کریں، لیکن یہ میرے بس میں نہیں اور آپ بھی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے۔ میری خواہش جان کر مولوی صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے، اس میں کون سی مشکل بات ہے، میں حج کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں، تمہاری ماں کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ مولوی صاحب کی اس آفر پر میں حیران ہوئی اور کہا کہ ہمارے ساتھ محرم بھی تو نہیں۔ مولوی صاحب نے محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ اس مسئلے کا بھی میرے پاس بہت ہی اچھا حل ہے، تم چاہو تو میں تمہارا اور تمہاری ماں کا محرم بن جاتا ہوں۔ مولوی صاحب کی بات سن کر میں چونک گئی اور نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مولوی صاحب کہنے لگے، تم مجھ سے نکاح کر لو اور تمہاری ماں کی آخری خواہش پوری ہو جائے گی۔ ان کی بات سنتے ہی میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا اور میں نے گھبرا کر اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں ان کی بیوی اندر موجود تھی۔ مولوی صاحب کہنے لگے، فکر نہ کرو، میری بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آتی، تمہیں اتنی اچھی آفر دوبارہ نہیں ملے گی۔ تم جیسی غریب اور دوسروں کے گھروں میں کام کرنے والی لڑکی سے بھلا کون شادی کرنا چاہے گا؟ میں تو تمہیں شادی کر کے عزت بھی دوں گا اور تمہاری ماں کی خواہش بھی پوری کر دوں گا، اچھی طرح سوچ لو۔ میں فوراً مولوی صاحب کے برابر سے اٹھی اور بنا کوئی جواب دیے کاموں میں لگ گئی، لیکن اندر ہی اندر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پسلیاں توڑ کر نکلنے کو بے تاب تھا۔ مولوی صاحب کوئی 40-45 سال کے مرد تھے جن کی بیوی کچھ ہی وقت پہلے بچہ پیدا کرنے والی تھی اور وہ مجھ جیسی 14 سال کی لڑکی سے شادی کی بات کر رہے تھے۔ مجھے ان کی شرافت اور نیکی پر شک ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب میرے پیچھے باورچی خانے میں آئے، کہنے لگے، زلیخا تو مجھے غلط نہ سمجھنا، میں تمہاری ہمدردی کے ناطے یہ سب کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے تم سے شادی کی کوئی غرض نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ 2 بے آسرا عورتوں کو سہارا مل جائے اور اس طرح میری بھی نیکی میں اضافہ ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر مولوی صاحب کو دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ پہلی بار ہماری نظریں اس طرح ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں۔ میں نے جلدی سے نظریں جھکائیں اور ان کے لیے کھانا لگا دیا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب واپس چلے گئے اور میں سوچوں میں گم ہو گئی تھی کہ مولوی صاحب یہ کیا کہہ گئے ہیں۔ کبھی مجھے لگتا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسی ملازمہ سے کون شادی کرے گا، تو کبھی میں سوچتی کہ مولوی صاحب کی بیوی میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ کبھی دنیا والوں کی باتوں کا خوف ستاتا تو کبھی اپنی مرتی ہوئی ماں کی آخری خواہش کا خیال آتا، اور پھر بہت سوچنے اور سمجھنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن میں مولوی صاحب کے پاس کام کرنے آئی تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ان سے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ان کی بیوی میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ مولوی صاحب مسکرا کر کہنے لگے، دین میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، میں کوئی گناہ نہیں کر رہا، صحیح وقت آنے پر میں اپنی بیوی کو بھی بتا دوں گا، لیکن فی الحال ہمیں شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ تمہاری ماں کے حج پر جانے کا انتظام جلد سے جلد کیا جا سکے۔ یہ سن کر میں بے انتہا خوش ہو گئی اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔
اور پھر مولوی صاحب سے شادی کرنا میری نظر میں کوئی برائی بھی نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے سختی سے کہا تھا کہ ابھی اپنی اماں کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتانا، جب ان کے حج کا پورا انتظام ہو جائے گا تو انہیں ایک ہی ساتھ بتا دیں گے۔ اتفاقاً اسی دن مولوی صاحب کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور مولوی صاحب انہیں ہسپتال لے گئے۔ میں ان کے گھر کی صفائی کر رہی تھی جب مولوی صاحب اسپتال سے اکیلے واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ اب تمہاری مالکن 2-4 دن سے پہلے واپس نہیں آئیں گی، ابھی تو تمہاری چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، لیکن رات میں تمہیں پیغام بھیجوں گا، تم میرے گھر چلی آنا اور اپنی اماں سے کہہ دینا کہ مالکن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تمہیں رات نہیں رکنا ہے، ہم رات کو نکاح کر لیں گے۔ میں نے گھبرا کر مولوی صاحب سے کہا کہ مالکن کی غیر موجودگی میں رات کو کیسے آ سکتی ہوں؟ مولوی صاحب آہستہ سے میرے قریب آئے اور کہنے لگے ہم نکاح کریں گے، اسی لیے تمہیں آنا ہوگا، اپنے کچھ ضروری کاغذات بھی لے آنا تاکہ حج کی بھی تیاری کی جا سکے۔ نکاح اور حج کا نام سن کر میں خوش ہو گئی اور اماں کو مالکن کی طبیعت کا جھوٹ کہہ کر کچھ ضروری کاغذات لے کر مولوی صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ مولوی صاحب میرے ہی انتظار میں تھے، مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور بستر پر بٹھا دیا۔ میں اور وہ گھر میں تنہا تھے، مجھے کچھ گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ نکاح کب ہوگا؟ مولوی صاحب عجیب سے انداز میں مسکرائے اور میرے بالوں کو چھوتے ہوئے کہنے لگے وہ بھی ہو جائے گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے کاغذات لیے، ایک نظر کاغذات پر ڈالی اور کہنے لگے دیکھو تو تمہاری سب سے بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے اور تم ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ رہی ہو۔ انہیں اپنے اس قدر قریب پا کر میری سانس رکنے لگا تھا اور پھر مولوی صاحب نے دیکھتے دیکھتے اپنی حدیں پار کر دیں۔ میں مزاحمت کی کوشش کرتی ہی رہ گئی۔ مولوی صاحب تو اپنے آپ پر سے قابو کھو چکے تھے اور میرے لیے اتنے لمبے چوڑے جوان مرد کا مقابلہ کرنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے کچھ ہی دیر میں ان کے آگے ہار گئی اور اپنی عزت گوا بیٹھی۔ مجھے ان سے نفرت کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ نکاح کے نام پر انہوں نے اپنی ہوس پوری کی تھی، لیکن مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے جلد ہی نکاح کریں گے۔ دراصل کچھ معاملات ایسے آ گئے تھے کہ جس کی وجہ سے ابھی نکاح کرنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے میرے سارے کاغذات اپنے پاس رکھ لیے اور کہنے لگے کہ وہ حج کی تیاریاں شروع کر رہے ہیں اور جلد ہی نکاح بھی ہو جائے گا، مگر میرے لیے ان پر اعتبار کرنا مشکل تھا۔ مولوی صاحب نے اگلے دن مجھ پر صفائی کے لیے بلاوا بھیجا اور کہنے لگے کہ ان کی بیوی اسپتال میں ہے لیکن گھر کی صفائی ضروری ہے۔ اماں نے فوراً مجھے ان کے گھر جا کر صفائی کا حکم دیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں مولوی صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے محبت سے مجھے اپنی باہوں میں بھرا اور کہنے لگے اگر تم اس طرح پیچھے ہٹو گی تو میں تم سے شادی کیسے کروں گا؟ میں تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں اور تم مجھ پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان پر ان کے ساتھ ناجائز تعلق کو قائم رکھوں اور اس بار میں نے اپنی مرضی سے ان سے تعلق قائم کر لیا تھا کیونکہ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اپنی عزت لٹا چکی تھی اور اگر اب میں ان کی بات پر انکار کرتی تو شاید وہ مجھ سے کبھی نکاح بھی نہ کرتے، اور اسی خوف کے تحت میں روز ان کے ساتھ ہم بستری کرنے لگی۔ پورے 5 دن بعد مولوی صاحب کی بیوی کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ مزید 15 دن اور اسپتال میں ایڈمٹ رہیں کیونکہ ان کی حالت بہتر نہیں تھی، اور ہر دن میں مولوی صاحب کے گھر باقاعدگی سے صفائی کے نام پر جاتی اور اپنا آپ ان پر لٹاتی رہی۔ مولوی صاحب کی بیوی تو 15 دن بعد اسپتال سے گھر لوٹ آئیں، لیکن اس کے 15 دن بعد مجھ پر قہر ٹوٹ پڑا جب مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں نے موقع دیکھ کر مولوی صاحب کو بتایا کہ میں امید سے ہوں اور جلد ہی یہ بات سب کو پتہ چل جائے گی، بہتر ہے وہ مجھ سے جلد نکاح کر لیں۔ یہ سن کر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر کہنے لگے میں تمہارا خیال رکھوں گا، پہلے ہمیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ مولوی صاحب نے بچے کے سامان کی خریداری کا بہانہ بنایا اور اماں سے اجازت لے کے مجھے ایک شہر سے دور چھوٹے سے کلینک لے گئے۔ ڈاکٹر سے ان کی اکیلے میں کیا نہ جانے بات ہوئی کہ ڈاکٹر تھوڑی دیر بعد مجھے چھوٹے سے کمرے میں لے گئی اور اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ کیا میری چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ مولوی صاحب نے 1 ہفتہ پھر مجھ سے جھوٹ کہہ کر میرا بچہ ضائع کروا دیا تھا۔ جب میں اس کمرے سے باہر آئی تو میں نے مولوی صاحب کے گریبان کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟
مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ میرا تم سے نکاح کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں اور اب تو وہ میرے بچے کی ماں بھی بن چکی ہیں۔ تم میرے گھر کام کرتی رہو، مجھے خوش کرتی رہو، میں تمہارا خرچہ پانی پورا کر دوں گا اور اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ نکاح کی بات، وہ حج کی بات، سب کچھ جھوٹ تھا۔ انہوں نے تو میری جوانی کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہر قدم پر جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ مولوی صاحب بڑی ڈھٹائی سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں دیکھ کر میں بے قابو ہو گیا تھا۔ ہر روز میں تمہیں اپنے گھر بغیر دوپٹے کے پسینے میں شرابور صفائی کرتے دیکھتا تو میرا دل بے چین ہو جاتا، اور جب شیطان مجھ پر حاوی ہوا تو میں تمہارے ساتھ حرام کاری کر بیٹھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں سر پر بٹھا لوں گا۔ میں سب کچھ لٹوا کر گھر واپس لوٹی تو میری حالت بہت خراب تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو ہر بات بتا دی۔ پہلے تو میری ماں کو یقین نہ آیا، اور جب انہیں میری حالت دیکھ کر احساس ہوا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں تو انہوں نے محلے والوں کو یہ سچ بتانے کی کوشش کی، لیکن سب نے ہمیں ہی پتھر مار مار کر محلے سے نکال دیا، کیونکہ مولوی صاحب تو بڑے ہی نیک بنے پھرتے تھے، کوئی کیسے انہیں برا سمجھ سکتا تھا۔ مولوی صاحب نے بھی اس بات کو جھٹلا دیا اور میرے سارے کاغذات دنیا کے آگے رکھ دیے۔ کہنے لگے یہ لڑکی مجھ سے زبردستی حج کے لیے پیسے لینا چاہتی تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اسی لیے اس نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ ہم بے آسرا و بے آبرو ہو کر اس محلے سے نکل گئے اور ایک نئی جگہ آباد ہو گئے۔ میں پورے پردے میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی، اور پھر پورے 2 سال گزر گئے۔ ایک روز میں اماں کی دوائی لینے ہسپتال پہنچی تو ہسپتال کے باہر کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے بکھرے بال، گرد آلو داڑھی، میلا لباس مجھے حیران کر گیا۔ وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کرتا، کبھی زور زور سے ہنستا تو کبھی چیخیں مارنے لگتا۔ میں نے خوف محسوس کرتے ہوئے وہاں ایک موجود گارڈ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا بیچارہ ایک مولوی تھا، یہاں بچوں کو پڑھانے کے لیے آیا تھا، گاؤں میں کسی نے اس کی بہن کی عزت لوٹ کر اسے قتل کر دیا اور اس کا ذہنی توازن ہی بگڑ گیا۔ میں نے ایک نظر اس مولوی پر ڈالی، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا سب میں نے کیا ہے، یہ دنیا مکافات عمل ہے، دیکھو سب لوٹ آیا ہے۔ کبھی وہ ہنستا تو کبھی روتا چلا جاتا۔ کچھ دیر تک میں یوں ہی اس کا تماشا دیکھتی رہی، پھر اماں کی دوائی کے لیے واپس لوٹ آئی۔ واقعی یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے جہاں ہر نیک نظر آنے والا انسان نیک نہیں ہوتا، بلکہ لوگ جان بوجھ کر نیکی کا لبادہ اوڑھتے ہیں تاکہ دوسروں کو گمراہ کر سکیں۔